हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है, लाइफ चेंजिंग बयान है बाय डॉक्टर इजरार अहमद साहब। हाँ जी, उन्हीं की आवाज़ में ये हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहले हम इस बयान को सुनते हैं कि वो क्या अच्छी बातें हमें इसमें बता रहे हैं, उसके बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हैवान इंसान का वजूद जमीन से है, मिट्टी से पैदा की, मिट्टी से, गारे से, तीन लाजिब से, चिपचिकाने वाले गारे से, वो जिसमें के बदबू पैदा हो जाए, ये सारी बातें कही गई हैं। और साइंस भी कहती है मिट्टी से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये कि है मिट्टी हमारी ओरिजिन, कुरान भी कहता है और साइंस भी कहती है। और हमारे वजूद को जब वो थक जाए, मुजमहिल हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो उसके लिए जो ग़िज़ा है, जो तक़वियत है, वो भी सारी जमीन से आ रही है। आपने फल खाए, आपने गंदुम खाई, आपने चावल कहां से आ रहे? अच्छा, बकरी का गोश्त खाया तो बकरी का गोश्त किस चीज से बना है? उसने घास खाई है, उसने पत्ते खाए हैं, वहीं से तो बना है। तो अल्टीमेट सोर्स आपके वजूद हैवानी के लिए जो आ रही है वो जमीन है। वजूद रूहानी को भी तक़वियत की जरूरत है, वो भी मुजमहिल होती है, कमजोर हो जाती है। खास तौर पर जबकि वजूद हैवानी का उस पर गलबा हो जाए, तब तो यूं समझिए कि वो बिल्कुल बेहोश होकर मौत के करीब पहुंच जाती है। इसकी तक़वियत, इसकी ग़िज़ा वहीं से आई है जहां से रूह आई है। वो कलाम रब्बानी है, रूह रब्बानी। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मिन रूही, मिन रूही। मैं फूंक दूं उसमें अपनी रूह में से। रूह का ताल्लुक ज़ात बारी ताला के साथ। इसी तरह कलाम रब्बानी कहां से आया है? अल्लाह ताला के पास से। ये उसकी तक़वियत का जरिया है। अब आम हालात में क्या होता है, हमारा ये वजूद हैवानी छाया हुआ है हमारे वजूद के ऊपर। बेचारी रूह जो है दबी रहती है, पिसी रहती है। अगर खुदा ने खास्ता हम गुनाहगार भी हैं, गुनाह पर गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो वो रूह जो है वो कल्ब के आईने शीशे के अंदर है। फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजा तो कान्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन। कल्ब जो है शीशे के मानिंद है जिसके अंदर रूह का चिराग जल रहा है। अब अगर ये ऊपर जो शीशा है उस पर धुआं आ गया, लालटेन की चिमनी पर धुआं आ गया, तो रोशनी बाहर तो नहीं आएगी। अगर इंसान गुनाह करता है तो कल्ब पर रैन, जंग आ जाता है, या हुजूर ने फरमाया एक दाग लग जाता है। और गुनाह करता है और दाग लगता है, और गुनाह करता है और दाग, यहां तक कि बिल आखिर पूरा कल्ब स्याह हो जाता है। अब वो रूह अंदर बंद हो गई, वो दफन हो गई। इसके लिए अब जरूरी है कि अब एक प्रोग्राम ऐसा दिया जाए जो रिवर्स हो जाए। दिन में रोजा रखवाओ ताकि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है वो दबे। तो जब ये वजन जो है उसके ऊपर कम होगा तो कुछ साई ऑफ रिलीफ उसे मिलेगा। जैसे बेहोश आदमी पड़ा है, उसे कोई हल्का सा होश आ रहा है, आपने पानी के कुछ छींटे लिए, उसके बाद आपने रात को खड़े होकर कुरान के अनवार को उतारा, बारिश बरस रही है रूह इंसानी के ऊपर, कल्ब रूहानी, कल्ब इंसानी के ऊपर, जिसमें कि वो रूह जो है वो दफन, वो जिंदा होगी असरे नौ, होश में आएगी। और होश में आएगी तो दो काम होंगे। एक तो उसे कुरान की अजमत का एहसास होगा, ये कुरान मेरी हयात ताजा का जरिया बना है। मैं दब गई थी, मैं पिस गई थी, मैं बेहोश थी, मैं नींद मुर्दा थी। इस कुरान की बारिश ने, ये तरश्शुह जो हुआ है मुझ पर, इसने मुझे हयात ताजा अता फरमाया। ये जो कद्र का एहसास होगा कुरान का, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम कुरान की अजमत से वाकिफ हो। एक इंसान भूख की वजह से उसका शुगर लेवल इतना गिर गया कि बेहोश पड़ा हुआ। अब जाहिर बात है कि आप उसे कुछ पानी के छींटे देंगे तो कुछ होश में आएगा, फिर ग़िज़ा देंगे तो अब वो पूरी तवानाई पर आएगा, तो मालूम होगा उसे इस ग़िज़ा की क्या कदर और कीमत है। अगर आपको भूख ही नहीं लगती तो ग़िज़ा बेमानिश है। प्यास ही ना लगे तो आपको क्या मालूम कि इस पानी के अंदर कितनी बड़ी असमत है, ये मेरे लिए कितना बड़ा इनाम और एहसान है अल्लाह का। वो तो प्यास पर, जान पर बनी हुई हो, और प्यास उस वक्त आपको एक घूंट पानी कोई दे दे तो आपको मालूम होगा दुनिया और माफिया से बढ़कर है ये एक घूंट पानी जो मुझे मिला। इसी तरह जब रूह दबी हुई थी
حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی. وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی. رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی. اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا. سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایش پیچ نہیں. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے. یہ قرآن کی عظمت کا احساس. اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کو جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا. ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے. ساری جسم کی پرواہ ہے. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے. روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا؟ غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں. کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے. بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل. چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈاروین کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں. اللہ اللہ خیر. یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا. ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ. روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے. ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں. ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف. آخرت سے ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ. اور یہ ہے ماس سکیل کے اوپر ارتداد. ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے. یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم، روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یا نیند مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف، ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش. وہ تو آپ کوئی سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد
قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا، لعلکم تشکرون، جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل، اس کا مفہوم نازل۔ سیریسلی گائز بہت ہی بیوٹیفل بیان تھا اور بہت انفارمیٹیو تھا، بہت پیاری باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس میں بتائیں۔ جو مجھے اس بیان کو سن کر سمجھ میں آیا وہ یہی سمجھ میں آیا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو انسان کی جو جتنی بھی غذا ہے، مطلب جو بھوجن ہے، جو کھانا ہے انسان کے لیے، وہ سب چیزیں مٹی سے پیدا کی گئی ہیں، وہ چاہے فروٹس ہوں، سبزیاں ہوں، اناج ہو، دودھ ہو، مطلب دودھ بھی ہمیں گائے بھینس سے ملتا ہے، پر وہ بھی کیا کھاتی ہیں؟ گھاس، جو زمین سے پیدا ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کی غذا اللہ نے زمینی چیزوں سے، زمین سے ہی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے بولا کہ جو روح کی غذا ہے، روح کی غذا روح ہماری آسمان سے آئی ہے نا، روح تو اللہ نے ہماری آسمان سے بھیجی ہے نا، ڈالی ہے۔ انسان کا شریر ہی تو مٹی سے بنا ہے، پر روح تو اللہ بھیجتے ہیں نا، اللہ نے ہماری روح کو آسمان سے بھیجا ہے۔ تو ہماری جو غذا ہے، روح کی جو غذا ہے، وہ بھی تو آسمان سے ہی آتی ہے نا، بس اسی کو تو ہمیں پہچاننا ہوتا ہے جو ہماری روح کی غذا ہے۔ تو وہ ہمیں کن چیزوں سے ملے گی؟ جب بھی ہمارا دل شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ دل کو جب جکڑ لیتا ہے، ہمیں پتہ پر کیونکہ ہمارے دل میں ہی جو ہے نا، ہمارا دل سب سے بڑا وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا گواہی دیتا ہے ہر بری غلط اچھی بری چیز کا۔ ہمارا دل ہمارا جانتا ہے کہ کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے، بٹ شیطان نا اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور شیطان جب اس کو قابو میں کر لیتا ہے نا، وہ جکڑن محسوس کرتا ہے، جکڑ جاتا ہے۔ تو روح کی غذا ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آسمان سے ہی ملے گی، اللہ سے ہی ملے گی۔ سب سے پہلے تو نماز سے ملے گی، دوسری چیز قرآن کی تلاوت سے ملے گی، تیسری چیز روزے سے ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس میں بتایا کہ روزہ جب انسان بھوک پیاس سے تڑپتا نہیں، اللہ کے لیے تو روزے رکھے جاتے ہیں، وہ نہیں ہے کوئی بات، پر جب انسان کو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، جو لوگ بیچارے بھوکے، جو ان کو پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا نا، تب انسان کو پتہ چلتی ہے۔ جب ہم فاسٹ کرتے ہیں نا، جب ہم پورا دن بھوک پیاس سے رہتے ہیں، تب ہمیں اصلی ویلیو پتہ چلتی ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی، کھانے کی، پانی کی۔ تب تک نہیں پتہ چلتی جب تک ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب تک ہمیں بھوک نہیں ہوتی، جب تک نہیں پتہ چلتی۔ تب پتہ چلتی ہے جب ہمارے اوپر وہ چیز بیت رہی ہوتی ہے۔ تو روح کی غذا ہمیں اللہ سے ہی مل سکتی ہے، روح کو پاک صاف کرنے کی غذا ہمیں اللہ سے ملتی ہے۔ روح کا جو کھانا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، مطلب جتنا، اور مطلب یہ ساری پیاری پیاری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے۔ اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ تو ان کا تو دل کبھی وہ شیطان جکڑ ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں ان پر تو کبھی شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا، ان کا دل تو ایسے محسوس کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو مجھے اس بیان کو سن کر یہی سمجھ میں آیا جو انہوں نے بتایا کہ روح کی جو غذا ہے اس پہ کام کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہوگی۔ وہ بول رہے تھے نا اس میں بیان میں کہ یہ دنیا تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہی تو دنیا ہے، یہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھ رہی ہے، پر ضروری نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں ہماری آنکھوں سے نہیں دکھتی وہ نہیں ہوتی۔ ایسی بہت ساری چیزیں، ہوا دکھتی ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے، نہیں دکھتی نا، پر وہ بھی ہوتی ہے نا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی اللہ کی طرف سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی، بٹ وہ ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا نہیں ہوتی آخرت؟ ہوتی ہے۔ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، آفٹر لائف ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، پر وہ زندگی مین ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روح کی غذا کو اچھی چیزیں دینی ہیں، نہ کہ بری چیزیں دینی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور بہت ہی اچھے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہمیں اس کو ایکسپلین کیا ہے، بہت اچھی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کا فرض بن جاتا ہے کہ اب آپ بھی اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ لوگ اپنی واٹس ایپ گروپس میں، اپنی فرینڈز میں، فیملیز میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ جو اللہ کے رسول تھے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ دیکھیے میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی اس فرض کو پورا کریں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، آپ کو لگا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو،
اور آپ لوگ ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہیں. آپ لوگ مجھے بہت پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں, میں ان کے رپلائی نہیں کر پاتی بیکاز آف سم ریزنس, بٹ میں پڑھتی ہوں سب کے کمنٹس. آپ لوگ مجھے بہت پیار بھیجتے ہیں, بہت دعائیں دیتے ہیں, اور سب سے بڑی جو کمائی میں کر رہی ہوں نا وہ ان دعاؤں کی کر رہی ہوں. مجھے صرف یہی چاہیے کہ بس اوپر والا مجھے ایکسیپٹ کر لے, میری ڈیڈز کو ایکسیپٹ کر لے. آپ لوگوں کی دعائیں مجھے ایسی ہی ملتی رہیں. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ شاید میں اگر کچھ بھی اور کرتی یا کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتی تو شاید ایسی دعائیں مجھے کبھی نہ ملتی جو آپ لوگوں سے مجھے ملتی ہیں. تو تھینک یو سو مچ میری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے. ایسے ہی آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں, ایسے ہی میرے ساتھ اپنا ساتھ بنا کر رکھیں, اور دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. رب راکھا.